बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से वेलकम कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, अमन की जो सरहद है उसको खुशहाली की सरहद में तब्दील किया जाएगा। अगले 5 सालों के अंदर तिजारत का जो हजम है वो 10 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। पाकिस्तान और ईरान की तरफ से एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। बड़ी खुशाइंद बात है, खुशखबरियां भी इसमें बहुत सारी हैं। इसके ऊपर आमिर साहब का हम तजिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ जो कराची से खबरें आ रही हैं, जो हमारी ताजिर बरादरी बात करी, वो ये कह रही है कि जी पीपल्स पार्टी से और दीगर जमातों से हाथ तो मिला लिया, अब 2 हाथ और भी आगे बढ़ना चाहिए। वो हाथ उठने चाहिए पड़ोसी ममालिक जो हमारे भारत समेत दीगर हैं वो, और जो बानी चेयरमैन है PTI के, उनसे भी हाथ मिलाया जाए। कराची के ताजरों ने एक मुतालबा, आप समझ लें, एक मुतालबे की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के सामने इस बात को रखा है। बात यह है कि भारत का तो हमें पता है, जो हालिया बयानात आ रहे हैं, भारत ये सब नहीं चाहता, मगर क्या बानी PTI के साथ ये सब चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी, ये भी आमिर साहब के तज़िये में आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। मगर आज के प्रोग्राम मुकाबिल में भी किसानों की बात हम लाजमी तौर पे करेंगे। बहुत बड़ा इशू है, बड़ा संगीन इशू है ये। गंदम उगाने वाला जो हमारा किसान है उसकी सुनवाई किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं हो रही। अब मजबूर होके वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम एक खत लिखा गया है और इंक्वायरी की बेइस्तदा की गई है। मगर सवाल वही मैं आमिर साहब से करूंगी कि क्या इस जगह पर भी उनकी सुनवाई होगी या नहीं होगी। इन तमाम मामलात के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में हमारे साथ मौजूद रहेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब भी होंगे। बहुत शुक्रिया मालिक साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आपकी तरफ भी आते हैं, मगर आमिर साहब मुझे ऐसा लग रहा है हम रोज़ बुरी खबरें देते थे, आज सारी अच्छी खबरें हैं। ताजिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तिजारत का हजम भी और बढ़ रहा है हमारा, ईरान भी पाकिस्तान आया है, उनके साथ भी मामलात आगे जा रहे हैं। मुझे लग रहा है मुश्किलें ख़त्म होने वाली हैं। जी, ये बड़ी आपकी अच्छी ख्वाहिश है, मेरी भी बहुत यही ख्वाहिश है, और पूरे पाकिस्तान, पूरे खित्ते दुनिया की ये ख्वाहिश है कि इस खित्ते में और पाकिस्तान में अमन हो जाए। पर मैं एक आप ही की इस कहानी को ज़रा एक दूसरा ज़ाविया भी पेश कर देता हूँ कि ईरान वाली बड़ा एलामिया जो आया है बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी उसके अंदर उम्मीदें हैं और बड़ा दलेराना है। पाकिस्तान ने, ईरान तो हमेशा से दलेराना इकदाम करता ही है, पाकिस्तान ने बड़ा दलेराना किया है और बड़ी अच्छी बात है। हम साहब मालिक मुल्क है और मुसलमान मुल्क है, इसलिए ये बेहतरी है। मगर साथ में जो अमेरिका की तरफ से कल भी और आज भी जो बयानात आ रहे हैं, उन्होंने एक किस्म की वार्निंग सी दी है कि आप ज़रा जितनी मोहब्बतें बढ़ा रहे हैं तो मोहतात होके। सो अभी देखना है कि ये हम किस हद तक इसको बड़ा ये दलेराना रवैया बरकरार रख पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ओवरऑल जो खित्ते में हमारे तमाम ही हमसाया ममालिक से इश्यूज हैं। ईरान के साथ बड़ी अच्छी शुरुआत है, मगर मैंने कहा ना बीच में एक हल्का सा वार्निंग वाला एलिमेंट भी आ गया। अफगानिस्तान के साथ हमारा प्रॉब्लम रहता है, गो के इस एलानिये के अंदर ये भी जिक्र किया गया है CPEC के ज़रिए अफगानिस्तान को भी बीच में रोपिंग किया जाए, तो वो भी है। पर बहरहाल हमारे बॉर्डर इश्यूज रहते हैं अफगानिस्तान के साथ भी। चीन के साथ जो है वो ये सिक्योरिटी का जो इशू है, बादशाह डासू डैम पे जो वाक़या हुआ, सानिया हुआ, उसके बाद से स्लो डाउन कर गई हैं चीज़ें। तो अब पता नहीं वो कितनी देर में इस्तवार होता है, दोबारा से बहाली की तरफ। जी, वो बहाली की तरफ, वो बहरहाल मजबूत हमारे उनसे रिश्ता तो है, मगर बहरहाल इससे पिछली दफ़ा भी स्लो डाउन हो गया था, इस दफ़ा भी स्लो डाउन वक्ती तौर पर हुआ है। भारत से जो बयानात आ रहे हैं, ज़ाहिर है एक तो समझ आती है उनके इलेक्शन है और वो उसका पूरा सेगमेंट हमने एक बाद में रखा हुआ है कि उसके अंदर एक तवातर के साथ बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ गया है और उसके हमारे ऊपर असरात हैं कि तीसरी दफ़ा अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं मोदी तो स्टेक पे क्या है। तो वो कोई ज़ाहिर है बड़े लोगों की ख्वाहिश है, बिजनेसमैन की ख्वाहिश है और भी लोगों की ख्वाहिश है कि हम तो पीसनिक बनना चाहते हैं, पर भारत से ये हवाएं नहीं आ रही, अमन की हवाएं बिल्कुल भी नहीं है। और बल्कि मोदी साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो ज़्यादा ख़तरनाक हमारे लिए सूरत हाल हो जाएगी, उस पर बात करेंगे। मगर ये है हमारा, आपने बड़ी पिक्चर, बिग पिक्चर की तरफ ज़रा मंजर कशी की। जो यहाँ लोकल हमारी डिस्कोर्स हो रही है, जो बातचीत हो रही है, जो सियासत हो रही है, जो डायलॉग हो रहा है, वो बड़ा पैटी है।
مجھے شرم آئی کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو عدت کا کیس یہ ایک پیٹی ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس کے اندر جس قسم کی باتیں ہوئیں کہ خواتین کے پرائیویٹ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، اور کیا شرم آتی ہے اس کے متعلق بات کرتے ہوئے بھی۔ اس کے بعد جی بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب پی ایس سی کا یہ بنے گا وہ بنے گا، ایک پارٹی وہ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی، وہ آپس میں وہ عمران خان جیل میں ہے، وہ باہر جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ چاقو مارنے سے ان کو فرصت ہی نہیں ہے۔ روز کا بس آدھے پروگرام اس پہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی کیا مصیبتیں ہیں، آدھے مصیبت یہ ہیں کہ شیر افضل نے اس کو یہ کہہ دیا، اس نے اس کو یہ کہہ دیا، کس کو کیا عہدہ ملے گا، کون بادشاہ عمران خان کے بعد کون ہے، تو یہ مسئلہ رہتا ہے۔ تیسرا میں مالک صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو اوورآل بھی بات کریں، مگر یہ مالک صاحب کے پروگرام میں بھی دیکھ رہا تھا ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے کہ جناب یہ جاوید لطیف نے رانا ثناء اللہ کو کیا کہہ دیا اور رانا ثناء اللہ نے جاوید لطیف کو کیا کہہ دیا۔ تو مالک صاحب یہ بڑا ایک تضاد ہے، ایک دو لیول ہے، ہم سنتے تھے ٹیل آف ٹو سٹیز بچپن میں پڑھا تھا، تو یہ تو ٹو ٹیلز آف ون کنٹری ہے، یہ کیا کہیں گے اس پہ؟ There are too many tales in this country. And they're all attached to the right body part. But yaar, it's embarrassing also. اب سنتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ کانفلکٹ چل رہا ہے جو ان کی انٹرنل پالیٹکس رائیولری اب بالکل بلو آؤٹ کر گئی۔ پرائیویٹلی آپ ان سے بات کریں نا، تمام جو ریلیونٹ مسلم لیگ کے لوگ ہیں تو بتاتے ہیں کہ اصل جھگڑا یہ ہے کہ رانا تنویر کیوں جیت گئے اور یہ کیوں ہار گئے جاوید لطیف صاحب۔ اور انہوں نے آج میرے پروگرام میں آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی کہا کہ جی اب میرا حلقہ نکال لیں اور 7 والا حلقہ نکال لیں تو آپ کو ان کے ریزلٹ سے پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوا۔ 7 والا حلقہ کس کا ہے؟ رانا صاحب کا ہے نا۔ اینڈ وداؤٹ نیمنگ اینی تھنگ انہوں نے تو آج یہ بھی انڈیکیٹ کیا کہ جی متعلقہ فورم پہ میں نے تمام چیزیں دے دی ہیں اور بڑی جلدی آپ دیکھیں گے ثبوت بھی دیے ہیں اور سچ سامنے آئے گا۔ اینڈ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ آؤٹ رائٹ پیمنٹس آف کروڑز آف روپیز کہ جتنے کروڑ خرچے گئے ہیں، یہ ہوا ہے، فلانا ہوا۔ تو کافی اگلی چیزیں آ رہی، لیکن عامر ایک چیز تو آپ دیکھو نا، جب شروع میں یہ پھڈا شروع ہوا تھا تو میری کم از کم اپنی پہلی سوچ یہ تھی کہ جتنے نواز شریف صاحب کا گروپ ہے وہ ہرا دیا گیا، خواجہ سعد چلا گیا، خرم دستگیر ہار گئے، رانا ثناء اللہ آ گیا، جاوید لطیف ہار گئے۔ پھر ہم نے دیکھا اسی سپیڈ سے لیکن ان تینوں لوگوں نے بڑی گریشس سے اپنی ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر لی، انہوں نے نہیں کی۔ پرائیویٹلی جب ہم بات کرتے ہیں سینئر مسلم لیگ والوں سے، وہ کہتے ہیں کہ جھگڑا سارا ڈومیسٹک پالیٹکس کا ہے، کہ یہ شاید جاوید لطیف صاحب سمجھتے ہیں کہ رانا صاحب از بیہائنڈ آل دیٹ جو شیخ اوپرا کے اندر ہوا ہے، اس لیے یہ اس لائن میں نہیں آئے۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ریسکیو کو نہیں آئی، کوئی پبلک شو آف سپورٹ ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو کافی زیادہ اب اندر بھی لوگ 2 اینگل سے سوچ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم پالیٹکس کیا ہوگی۔ اور اگر آپ دیکھا جائے تو ایک زاویے سے تو نون میں سے شین تو نکل آئی نا۔ تو کافی کچھ ہو رہا ہے فرینکلی جو ملٹا لیول پہ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر تو مجھے جھگڑے سمجھ آتے ہیں، جب آپ کا چیئرمین اندر ہو، آدھی پارٹی تائب ہو، آدھی پارٹی غائب ہو، ایک کیوس ہو، انکمیونیکاڈو ہو، ایک لمیٹڈ نمبر آف پیپل بات کر سکتے ہو اپنے چیئرمین سے۔ سملرلی میڈیا کی بھی بڑا ایک لمیٹڈ ایکسپوجر ہو تو کنفیوژن پھیلتی ہے اور پھر وارز ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ وہاں پہلے گروپنگ تھی پالیٹیشینز ورسز پالیٹیشین، پھر پالیٹیشینز ورسز لائرز، دین لائرز ورسز لائرز، جو اندر سارے گروپ بنے ہوئے ہیں، تو وہاں تو کنفیوژن سمجھ آتی تھی۔ پی ایم ایل این کے اندر تو بڑا کلیئر پاور اسٹرکچر تھا۔ میاں صاحب اگر نہیں بھی بن سکے تو چلے، ان کے بھائی پرائم منسٹر ہیں، ان کی بیٹی چیف منسٹر ہیں، ان کی گورنمنٹ ہے دونوں جگہ، 1 پیج بھی ان کا ٹھیک چل رہا ہے۔ وہاں پہ جب یہ اتنا پھڈے شروع ہوں تو دین اٹ اونلی مینس کہ اندر ایک انٹرنل امپلوژن تو ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے۔ اور میں نے اینڈ میں ان سے پوچھا جاوید لطیف صاحب سے کہ میاں صاحب کیا آپ پرائم منسٹریل ریس سے آپ
ختم ہو گئی, آپ از دس پرائم منسٹر اور ختم. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو پتہ نہیں, وہ محاورہ جو ہے کہ گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. تو اب یہ بھی آپ چیزیں سنتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو, یو ٹیل می واٹ ڈو یو میک آف اٹ. مالک, اس میں مجھے ایک اور تضاد یہ نظر آتا ہے کہ درمیان میں رانا ثناء اللہ صاحب کے والد سے بھی لارجلی اور بھی ایک دو لوگوں نے اشارے دیے کہ پولیٹیشنز کے ساتھ مل کے جو ہے یہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے نا ایک محاذ بنایا جائے. رانا ثناء اللہ صاحب نے تو پہلے جو ہے بعد میں ٹوسٹ کر لیا تھوڑا سا. شروع میں انہوں نے کہا, کلیئرلی کہا کہ جی ہمیں جو چکزئی صاحب, مینگل صاحب, یہ ہمارے الائز رہے ہوئے ہیں, ان سے بات کرنی چاہیے اور پی ٹی آئی سے بھی کرنی چاہیے. تو وہ مگر یہ کوئی نہیں کہتا کہ پنجاب کی کم از کم وہ گورنمنٹ نہیں چھوڑنا چاہتے. اس پہ وہ ظاہر ہے مریم بی بی بیٹھی ہیں اور وہ چاہیں گے کہ یہ اقتدار جو ہے ان کی صاحبزادی کو یہ منتقل ہو اور اس کو وہ کنسولیڈیٹ کرنا چاہیں گے. تو یہ ساتھ میں مطلب اقتدار کے ٹکٹ کے مزے بھی لینا اور یہ مزاحمتی موڈ بھی بنانا, مجھے تو اس کے اندر ایک بنیادی کانٹرڈکشن نظر آتی ہے. نہیں, ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں, ابھی انہوں نے ڈسٹرکٹ بورڈز بنائے ہیں عامر, جو پولیٹیکل ڈسٹرکٹ بورڈز اور ایڈمنسٹریشن کے, اور ان میں ایم این ایز لوکل. خرم دستگیر از ناٹ ان گجرانوالہ ڈسٹرکٹ بورڈ. اپنا یہ پارٹی پنجاب کے پریزیڈنٹ ہے رانا ثناء اللہ, یہ فیصل آباد والے ڈسٹرکٹ بورڈ کے ممبر نہیں ہیں. اسی طرح جاوید لطیف از ناٹ اے ممبر آف دیٹ ڈسٹرکٹ بورڈ جنہوں نے بنایا ہے شیخوپورہ کا ڈویژن کا. سو ڈسٹرکٹ کا, تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ملٹیپل لیول کی چیزیں چل رہی ہیں جو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا رہا ہے. اور یہ پھر تو سمجھ آتی ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شین اور سین کی وہ فائنل یہ جدائی جو ہے وہ ظاہر ہے, وہ تو کلیئرلی اب یہ پھر نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی جو یہ خبر ہے کہ نواز شریف صاحب صدر بننا چاہتے ہیں, ورنہ پہلے تو یہ بتایا جاتا تھا ہمیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے عہدے کی, ہی از بیانڈ دیٹ. اسے ان کو قائد کہہ لیں, راہبر کہہ لیں, کوئی وہ انسیکیورٹی کوئی نہیں ہے. مگر اب ایک دم جو ضرورت پڑ گئی ہے کہ ان کو صدر بنانا, اور پھر اس کے بعد جو مالک صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو ڈسٹرکٹ بورڈز بنائے جا رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ بورڈز کے اندر بھی پک اینڈ چوز کیا جا رہا ہے, اور کلیئرلی کافی لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ کیمپس جو ہیں ان کی طرف سے ڈیفرنٹ آوازیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, مالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی مالک پلیز جاری رکھیے گا. میں آپ کی بات ہی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی بات کے اندر مزید ایڈ کر دوں کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو صدر بنانے کی کوئی ایسی انسیکیورٹی ہونی نہیں چاہیے تھی, تو وہ بھی ایک اشارہ تو ہے نا. دیکھیے, صدر بننا تو obviously he is the party leader, وہ تو پاور تو ان کے پاس ہے پارٹی کی, چاہے وہ پبلک پرسونا میں انہوں نے ان کو پولیٹیکلی پگمیٹائز تو کر دی ہے, لیکن میرا خیال ہے ابھی تک ایکچوئل پاور تو ان کے پاس ہے, اور ان کے پاس ایکسکیوز بھی ہے کہ جی پرائم منسٹر کیسے ٹائم دیں گے, وہی صدر بنیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو بھی ہے نواز شریف صاحب ریکنسائل نہیں کر پا رہے جو ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. ہاتھ تو ہوا ہے نا. دیکھیں, رانا ثناء اللہ بھی کہتے ہیں بار بار کہ جی عرفان صدیقی صاحب کی بات نہیں, اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جی وہ مینٹلی تیار تھے کہ میں وزیر اعظم نہیں بننا, وہ وزیر اعظم بننے ہی آئے. آج میں نے شو میں پھر جاوید لطیف نے بھی کہا, انہوں نے کہا کہ جی بالکل وہ پرائم منسٹر بننے کے لیے ہی آ رہے تھے. وہ اشتہار کوئی مانا نہیں جا سکتا کہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہے الیکشن والے ڈے پرائم منسٹر نواز شریف کا اشتہار ایسے تو نہیں چھپ سکتا. ایگزیکٹلی, تو وہ ان کے ساتھ ہاتھ تو ہوا ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے بڑی کیلکولیٹڈ چوائس دیکھی ہے. انہوں نے کہا یار اگر اس وقت لانچ نہ ہوا کریئر مریم نواز کا چیف منسٹر اور ایز اے پارٹی سپریمو ٹو بی, ابھی تو سپریمو خود ہے لیکن فیوچر تو انہوں نے اپنا ٹرانسفر کرنا تھا, وہ انہوں نے کر دیا. انہوں نے اپنا کڑوا گھونٹ پی لیا, انہوں نے پرائم منسٹری چھوڑ دی. اور یہ آپ کو یاد, ہم شوز میں ہی بات کرتے تھے اور میں نے تب یہ کہا بھی تھا جو خبر بھی کہ ایک پوائنٹ پہ انہوں نے یہ بڑا کلیئرلی کہا کہ جی ہم سینٹر میں گورنمنٹ نہیں بنانا چاہتے, ہم پنجاب میں رہتے ہیں, پیپلز پارٹی بنائے سینٹر میں لیڈ کرے. دے ور ٹولڈ کیٹیگوریکلی, اٹ واز کنویڈ ٹو دیم کہ اگر آپ سینٹر میں پارٹی نہیں بنائیں گے, گورنمنٹ نہیں بنائیں گے, پھر پنجاب بھی آپ کی نہیں بنے گی. اور میاں صاحب لوگ کہتے ہیں جی میاں صاحب نے اس لیے پاور نہیں لی کیونکہ سمپل میجورٹی نہیں تھی. سمپل میجورٹی ان کو پتا لگ گیا تھا کہ نہیں ہے, لیکن یہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ پرائم منسٹر بنیں گے
تو پھر چیف منسٹر شہباز شریف ہی بنیں گے, مریم نہیں بن سکتی. جی انہوں نے اپنی پرائم منسٹری جو چھوڑی ہے وہ بیسکلی مریم کا کریئر لانچ کرنے کے لیے. اور ابھی اب یہ بھی دیکھیے کہ وہ بڑا تمسخر بھی اڑایا لوگوں نے, اور سوشل میڈیا میں یا میاں صاحب تندوروں پہ جا رہے ہیں یا مریم کی میٹنگز میں ہیں, انہوں نے کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ میں یا اس لیول پہ کوئی شہباز صاحب کے ساتھ پلیٹ فارم کہیں نہیں شیئر کیا, لیکن وہ مریم کے ساتھ پلیٹ فارم, ویزیبل پلیٹ فارم شیئر کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس ویری کلیئر انڈیکیشن فرام ہم کہ وہ چاہتے ہیں کہ مریم کا یہ جو ٹینر ہے, انیشل ٹینر, یہ ایک سکسیسفل ٹینر ہو اور وہ اسٹیبلش ہو جائے. اینڈ ہی از تھروئنگ ہر ہز فل ویٹ ایون ایٹ دا کاسٹ کہ ان کا اپنا امیج اگر تھوڑا ہٹ بھی ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں نا وہ دیکھو جی پرائم منسٹر بننے آئے تھے, اب وہ تو تندوروں پہ پھر رہے ہیں. یہ ان کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ باتیں ہوں گی, بٹ آئی تھنک ہی از ٹیکنگ اے ویری کیلکولیٹڈ رسک کہ ٹھیک ہے جس کام کے لیے میں نے پرائم منسٹری چھوڑی ہے وہ میں پورا اس کا بینیفٹ تو دوں اپنی بیٹی کو. تو وہ ہی از ویری کلیئر. آپ دیکھیے مریم کے جو ارد گرد لوگ ہیں, کلوزسٹ ایڈوائزرز, یہ وہ لوگ ہیں جو میاں صاحب کے ایکسٹریملی ٹرسٹڈ لیوٹیننٹ ہیں. چاہے پرویز رشید صاحب ہیں, 2-3 اور لوگ ہیں جو ٹرسٹڈ لیوٹیننٹس ہیں. تو ہی از ورکنگ آن مریمز گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کو سکسیس بنانے میں کر رہے ہیں. ان کو فیڈرل کی کوئی نہ ان کو فکر ہے, نہ میرا خیال ہے ان کو کوئی خواہش بھی ہے. یہ پنجاب گورنمنٹ سے میں آپ کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے کہ ان کی بڑی خواہش ہے کہ پنجاب گورنمنٹ آگے جائے, ہماری بھی بڑی خواہش ہے, اور وہ پنجاب جب اوپر جائے گا تو پورا ملک بھی اوپر جائے گا. ہم چاہتے ہیں ہر گورنمنٹ سکسیسفل ہو. ایگزیکٹلی. مگر میں ایک ایشو پہ جو کہ اس وقت پنجاب اور وفاق سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ آپ کے اور میرے علاوہ بڑا کم میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے, اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے, اور وہ ہے کئی ہفتوں سے آپ نے 2-3 میرا 10 دن شاید پہلے پروگرام کیا تھا کسانوں کے مسئلے کے اوپر, اور وہ ابھی بھی لٹکا ہوا ہے. وہ روز ہم بھی دعا کرتے ہیں اور یہ امید دلا دی جاتی ہے کہ کل یہ فیصلہ ہو جائے گا, کل ہو جائے گا. اب پرائم منسٹر دوسرے صوبوں پہ جانا شروع ہو گئے ہیں, مگر اپنا یہاں پہ ایک بنیادی کام لٹکا ہوا ہے کہ کسانوں کے مسئلے کا حل نکال کے جائیں, اور جہاں ان کی اپنی پارٹی کی گورنمنٹ ہے پنجاب, اور جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم ہے, وہاں یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا. اب اس کا ایک نیا اینگل ہے, میں ذرا کوئکلی ایک چیز بتا دوں کہ یہ اس کو تو ہم ریپیٹ کرتے رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, کہ انہوں نے 3900 کا وعدہ کیا تھا, اور یہ 3,000 کے قریب جو ہے نا آڑتیوں سے اینٹتا جا رہا ہے, ہر روز اینٹتا جا رہا ہے, بارشوں کا خرچ رہا ہے, اور جو ہے نہ یہ ڈیٹ اناؤنس کر رہے ہیں, نہ یہ بتا رہے ہیں کتنی گندم اٹھانی ہے. مگر جو اس کے ساتھ ایک نکل آیا, ہم نے کل یہ بتایا تھا کہ پہلے یہ بتایا جاتا تھا کہ جناب گودام جب بھرے ہوئے تھے اور فوڈ سیکورٹی منسٹری نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے, دسمبر میں انہوں نے 32 لاکھ پہلے بتایا جاتا تھا کہ گندم جو ہے امپورٹ کی. اب کل ہم نے ڈاکیومنٹ دکھائے تھے کہ یہ تقریباً 36 لاکھ گندم ٹن ایکڑ, بلکہ 35,87,378 ٹن جو گندم ہے وہ امپورٹ کی گئی, اور ایز لیٹ ایز مارچ تک امپورٹ ہوتی رہی. اب لیٹسٹ یہ ہے مالک کہ یہ جو آج جو ہے کسان اتحاد نے پرائم منسٹر کو یہ خط لکھا ہے, کیونکہ وہ یہاں چکر لگا کے وہ خالد کھوکھر صاحب وغیرہ وہ تھک کے ہیں وہ بیچارے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ بھی سن لیں کیونکہ آپ اکانومی کو بڑا فالو کرتا ہے, کہ $1 بلین کی امپورٹ کی گئی. ہم یہاں 200-400 ملین کے لیے ترلا کرتے ہیں, جب ہمارے وہاں بمپر کراپ تھی تو $1 بلین کی وہ امپورٹ کی گئی, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے $380 جو ہے نا وہ کسان کو نقصان ہوا, کہ ان سے اب جو 3900 کی بجائے 3000 اور 3200-3400 کی لے رہے ہیں تو ان کو نقصان ہوا. وہ کہہ رہے ہیں 104 بلین کا کھانچا جو ہے وہ بیچ میں جو پارٹیاں انوالو تھی جنہوں نے اجازت نامے دیے اور جنہوں نے امپورٹ کی, 104 بلین انہوں نے کمائے.
اب پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں سٹوریج لاسٹلی کہ سٹوریج نہیں ہے اور 300-400 بلین کا ہی معاملہ ہے. اور بھائی جو $1 بلین دوسروں کو دی اور 400 بلین جو اپنا نقصان کیا وہ پنجاب کو دے دیتے. اب آپ بتائیں. پنجاب کے پاس سرپلس لائف سٹاک یہ سٹاک پڑا ہوا تھا, نوبڈی دے دے. بات وہی ہے نا. دیکھیں میں نے اپنے پروگرام میں جب اس میں جس کی بات کر رہے ہیں ایک اور قصہ سنایا تھا. جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو عمران خان نے ایک باری نا پرائس یہ فائنل کرنے کی بات ہوئی کہ پرائس اور کوٹاز والا فائنل کرتے ہیں. تو وہاں شیخ رشید صاحب نے اس میٹنگ میں کہا کہ خان صاحب جتنی تحریکیں ہیں نا گورنمنٹ کے خلاف اور گراتی ہیں وہ دیہات سے نہیں نکلتی, وہ شہروں سے نکلتی. تو شہروں کی قیمتیں کنٹرول کریں, دیہات کی ان چیزوں پہ نہ پڑیں گندم میں. دس از ایگزیکٹلی دا اپروچ ہیز بین سولڈ ٹو مریم. ایک طرف ہم نے کسانوں کو تباہ کر دیا, دوسری طرف ہم نے روٹی جو ہے وہ 4 روپے سستی کی, نانا آپ نے جناب 20 روپے کا کر دیا, اور شہروں کے اندر روز آپ نے ویڈیو چلوا دیے اور پتہ لگتا تھا ایک ہی میسج ہر بندہ کر رہا ہے, کوئی کوئٹہ میں, کوئی پشاور میں, وہ کوئی لاہور میں, کوئی میاں والی میں, کوئی پنڈی میں. آخری جملہ ایک ہی ہوتا تھا نا, شکریہ مریم نواز. تو آپ کو پتا تھا کہ ان کو اسٹیٹمنٹ سکھائی ہوئی ہے. سو شہروں کے لیے انہوں نے ایک چیز کی کہ جی روٹی 4 روپے سستی ہو, ہمیں شہروں میں اس کا ایڈوانٹیج ہوگا اور ایک ہائی پروفائل ہوگا کہ مہنگائی کم ہوگی. کسان بھی ڈیمڈ. ابھی اور آپ نے جو بتایا کہ ہمیشہ ہی پہلی بات ہے, پہلی بار ہے, اتنے یہ سارے سورما ہیں تو کریں نا, انکوائری کھولیں نا کہ کیئر ٹیکر نے کس طرح اتنا ڈیسیژن لیا ہے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اب سب سے بڑی چیز کیا ہے, اگلے سال ہم دیکھیں گے ہمارے کسان تو بےچارے پرانے لکیر کے فقیر ہے نا, وہ اگر ایک باری ٹماٹر اچھا ہو گیا تو سارا پاکستان ٹماٹر اگا لیتا ہے. گندم اچھی گئی, سب نے گندم اگا لی. اب مجھے تو اگلے سال ایک سیویئر شارٹیج نظر آ رہی, کسانوں نے گندم نہیں لگانی, چھوڑ دیں گے. اور ہوگا کیا اگلے سال پھر آپ کو پتہ لگا کہ جائز ضرورت کی وجہ سے مالک صرف گندم نہیں ہوگی, فوری طور پہ ان کو یہ جو اس سے پیسہ کمانا تھا, ایک تو قرضے اتارنے ہوتے ہیں, اب اس کے بعد کپاس اور رائس. یہ فائنانس منسٹر بار بار کہتے رہے کہ رائس کی ایکسپورٹ کی وجہ سے ہمیں ایک تو امپورٹ نہیں کرنی پڑا تو ہمارا فارن ایکسچینج بچ گیا, اور ایکسپورٹ کرنے سے مزید جو ہے کوئی ڈالر آ گئے. تو یہ رائس اینڈ دین کاٹن جب نہیں لگ پڑے گی تو پھر آٹا فرض کریں, یہ سوچ رہے ہیں کہ روٹی اگر کم بھی ہو جائے گی تو پنجاب کا کیا بنے گا, پاکستان کا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے 75% سے زیادہ فارمرز ایگریکلچرز بیٹھے ہوئے ہماری اسمبلیز کے اندر, مجھے ان کی خاموشی سمجھ نہیں آئی, نہیں سمجھ نہیں آ رہی. بتائیے کیا ہو گیا یار. اچھا اس میں بھی مجھے ایک بندے سے میں نے بات کی, اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا جی اس میں بھی جو بڑا فارمر ہے نا وہ ٹھیک جا رہا ہے, بیکاز بڑا فارمر ابھی بھی اس کا ریٹ چل رہا ہے آپ دانے کے لیے بوری لینے کے لیے 100 سے 300 روپیہ فی بوری آپ رشوت دے رہے ہیں, تو آپ کو وہ کوٹا آپ کا بن جاتا ہے اور آپ کو بوریاں زیادہ مل رہی ہیں جو انہوں نے 6 بوریاں ایکڑ کی ہوئی. تو انہوں نے کہا جی اس میں بھی بڑا فارمر سروائیو کر جائے گا, وہ پھر بھی کام بچ جائے گا, چھوٹا فارمر تباہ ہو جائے گا. اور اسی چھوٹے فارمر نے جو اگلے سال گندم نہیں لگائی بیکاز ہی از بین برنڈ. تو یہ مجھے ایک بڑی وشیس سائیکل دوبارہ نظر آتی ہے. اور وہی آپ کی والی بات کہ جنہوں نے $1 بلین کی گندم منگا لی ہے اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے, اس کا پوچھ ہی. مالک صاحب وہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنے طاقتور لوگ ہیں. یہ نہیں کہ پارلیمنٹ میں آواز نہیں اٹھائی گئی. اس وقت ملتان میں لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سڑکوں پہ, شہروں میں بھی آج وہاں پہ اس طرح کی ویڈیوز چل رہی تھی کہ وہ گندم لوگ جلانا شروع ہو گئے. اگر اتنی سستی بیچنی ہے اس سے بہتر ہم بیچیں ہی نہ. وہ خودکشیاں کی اطلاعیں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں. پارلیمنٹ میں پنجاب اسمبلی میں تواتر سے ہوا کہ وہ جو 4700 کی پنجاب نے کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ وہ گندم سرکاری نہیں بک سکی, وہ بھی گوداموں میں پڑی ہوئی ہے. وہ جو 303200 کی جو امپورٹڈ تھی, وہ جو $1 بلین کی منگوائی گئی تھی, اس کو بکوانا تھا. گودام تو ابھی بھی بھرے ہوئے ہیں. یہ آج کی رپورٹ ہے. یہ جو پرائم منسٹر کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو انہوں نے جو عرضیاں بھیجی ہیں اس کے اندر ذکر ہے کہ 1 اپریل کو جو ہے 43,65,000 ٹن گندم جو ہے گودام میں اس مہینے پڑی ہوئی ہے کیونکہ وہ بک نہیں سکی. تو یہ اس سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ $1 بلین جو باہر امپورٹ دیا وہ اپنے کسان کو دیتے تو کیا یہاں خوشحالی سارا پہیہ چلتا پڑا تھا اکانومی کا. مالک اگر کسان کو دیتے تو 104 ملین آپ کما کے دیتے ان کو, گاڑی کہاں سے لگتی, وہ کہاں سے لگتی.
देखिए बदकिस्मती ये है कि किसान नंबर्स में बहुत ज्यादा है, इन बेचारों की कोई एक इफेक्टिव लॉबी नहीं है। टेक्सटाइल वालों को हाथ डालें ना, एप्टोमा जॉसिया आपको दीवार से टांग देगी। आप सीमेंट को हाथ डालें, उनका अपना कार्टेल है। आप मुझे बताएं किसानों का सिवाय किसान इतिहाद इस किस्म की 2-3 इनकी वॉइस कहाँ पे है इनकी? एंड दे डोंट मेक सेक्सी न्यूज ऑल्सो बिकॉज जब किसान इतिहाद का वो खोकर साहब आके बैठते हैं, ना वो MNA है, ना वो बंदा वजीर है, ना कुछ है। तो वो तो बेचारे बड़े डरते डरते बात करते हैं कि नहीं जी हमारी बातचीत चल रही है, कल उम्मीद है, कल फैसला हो जाएगा, कल हो जाएगा। जाहिर है उसका हमारी ऑडियंस भी बड़ी इससे जिम्मेदार है यार। जो सीधी बात है, हम लोगों को भी ठरक होता है, नोन चेहरा प्रोग्राम में बैठा हो, हम उसकी फजूल बातें भी सुनते हैं। अगर अननोन बंदा बैठा हो, वो जितनी मर्जी अकल की बात करे, आप कहते हैं यार पता नहीं कौन है, पता नहीं, अच्छा ठीक है। और ये जो शहरियों का ख्याल ये है ना कि गंदम किसान का मामला है, इमीडिएटली किसान का मामला है, ये हम सबका मामला है। इसका अल्टीमेटली सारे भुगतेंगे और अगले साल भी भुगतेंगे। लेकिन वही बात है, जिस मुल्क में जिसकी जितनी शोर है उसकी न्यूसेंस वैल्यू है, उतनी उसकी असल वैल्यू है। किसान बेचारे ऑर्गेनाइज है ही नहीं, दे डोंट हैव अ प्रेशर ग्रुप, दे डोंट हैव अ लॉबी, they don't have a media presence। मालिक वैसे लॉबी तो सबसे बड़ी, अभी आप जिस तरह कह रहे थे कि जो वहाँ पे नुमाइंदे बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में 75% जो है वो देहाती इलाकों से वो आते हैं। ईच फॉर इज ओन है, ईच फॉर इज ओन है, ईच फॉर इज ओन है, वो इनके लिए नहीं है। तो ये चंद लोग हैं जो बोलते हैं, बाकी तो चुप है। हाँ अभी तो ब्रेक देखिए- भी थोड़ी देर में ब्रेक भी ले लेते हैं। मैं चाह रही थी आप लोग कंप्लीट कर लें, वरना ब्रेक की तरफ चलते हैं। चलिए मालिक साहब तो या हमारे वो- साथ मौजूद मैं है। लास्ट, मालिक साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं भी लास्ट कमेंट दे रहा। मालिक अभी ब्रेक पे जाना है, लास्ट कमेंट्स ब्रेक से पहले। तो देखिए मुझे आप एक बात बताएं, मुझे सबसे ज्यादा दुख की बात हुई जब मेरे प्रोग्राम में आए तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे पंजाब के, फाइन यंग मैन। उनसे 2-3 बार उन्होंने कहा कि जी हमें आप चीफ मिनिस्टर से हमारी मुलाकात करवाएं। उन्होंने पता है इसमें भी वो गारंटी नहीं दे सके कि मैं चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करवाऊंगा। एंड आई अप्रिशिएट हिम, ही वाज टॉकिंग ऑनेस्टली। उन्होंने कहा कि जी हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी मुलाकात हो जाए। मालिक कई मुलाकातें हो चुकी हैं उनकी। नहीं, वो मैं उस मगर- दिन की बात कर रहा हूँ आमिर, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ कि जिस मुल्क का ब्रेड बास्केट प्रोविंस का एग्रीकल्चर मिनिस्टर बेचारा इस बात पे कॉन्फिडेंट ना हो कि वो किसान इत्तेहाद के टॉप मैन की मुलाकात डेलीगेशन भी करवा सकता है कि नहीं करवा सकता चीफ मिनिस्टर, जो शोज के प्रायोरिटीज वहाँ पे इंटरनल प्रायोरिटीज आपको क्या नजर आ रही होंगी? वहाँ पे जोर है एयर एम्बुलेंस ले है, बिल्कुल होनी चाहिए। और भाई पहले आप अपनी असल चीज देखें। सबको पता है एग्रीकल्चर आपके मुल्क का लो हैंगिंग फ्रूट है, आप उसको पिक नहीं कर रहे, बाकी क्या होगा? बस प्रायोरिटीज का मसला है ना। वो मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, उसमें वो जिद थे कि आप देखिएगा कल मीटिंग होगी और फैसला हो जाएगा। वो जो मीटिंगें होती है उसके अंदर कल पे आ जाता है। और हम भी रोज दुआ करते हैं कि जी हम कोई मनफी बात ना करें क्योंकि कल ये फैसला हो जाएगा। वो कल नहीं आ रही, सब बात को भी 2 हफ्ते हो चुके हुए हैं। और एक मैं लास्ट में बस बात कह दूं, फेमस लाइन नहीं है टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स या इफ टुमारो कम्स। मगर मैं लास्ट ये बस ब्रेक से इन्होंने जाने एक बात कह दूं कि ये पंजाब का मसला नहीं है। ये गंदम जो है ये KPB इसी पे चलेगा, ये बलूचिस्तान, फिर उसके बाद आपके नॉर्दर्न एरियाज, आज़ाद कश्मीर, ये सब जगह आएगा। और जो 70-75% इससे मुंसलिक इंडस्ट्री में है पूरे पाकिस्तान में, सो टेक्सटाइल, राइस, वो सब पे इसका इम्पैक्ट आता है। आप अपने मुल्क की हमारी पाकिस्तानियों की आई थिंक 68% के 60% कैलोरी इंटेक आप गंदम से पूरी करते हैं। सिंपल, बाकी छोड़ें। सही है, सही, ठीक है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। मालिक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, यहीं से आगे बढ़ेगी। गंदम के हवाले से, किसान के हवाले से हमने बात कर ली। जो ताजिर बरादरी है वो भी इकोनॉमी के पहिए को ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे चलाने की कोशिश के अंदर मौजूद है। और इस हवाले से उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के सामने कुछ मुतालबात आप कह लें, कुछ तजावीज़ कह लें, वो चीज़ें उनके सामने रखी हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ सोचा जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. جس طرح سے عامر صاحب میں نے بات کی تھی کہ پاکستان کے جو اکانومی کا پہیہ اس کو بہتر کرنے کے لیے تاجر برادری بھی اپنے تجاویز دے رہی ہے, اور کراچی کے اندر وزیر اعظم کے ساتھ تاجر برادری نے ملاقات کی ہے, عام تاجروں نے ملاقات کی ہے. اس کے اندر عارف حبیب صاحب بھی موجود تھے. کیا مطالبات تاجر برادری نے کیے وہ پہلے آپ کو سنا دیتے ہیں, سنا کے واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی کچھ دیر میں وہ دکھاتے ہیں عامر صاحب جو عارف حبیب صاحب نے گفتگو کی. بڑی حد تک ان کا مطالبہ یا ان کی شرط وہ جائز ہے, لیکن اگر کوشش کی جائے تو. انہوں نے دو بنیادی طور پہ باتیں کی. ایک انہوں نے کہا کہ جناب اگر سب سے بات چیت ہو سکتی ہے تو عمران خان سے کیوں نہیں بات ہو سکتی, کیونکہ ہر بزنس مین یہ سمجھتا ہے کہ جب تک استحکام نہیں ہوگا سیاسی تو معاشی استحکام نہیں آئے گا. مگر مالک صاحب میں انڈیا والے اس پہ تو میں لیٹر آن ذرا تفصیلاً بات کروں گا, مگر یہ اس بات کی کنجی جو ہے شہباز شریف صاحب کے پاس غالباً ہے نہیں جو ان کو فرض سونپ دیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, I totally agree with you because یہ تھوڑا سا ان کے بھی سنگولر پے چیک سے اوپر کی بات ہے. یہ فیصلہ ان کا اکیلا کرنے کا ہے نہیں, کیونکہ وہ یہ لوگ سارے پاور میں ہیں بھی اسی لیے کہ دوسری طرف پہ ون پیج نہیں ہے, اور کسی کا نیچے جانا ان کا انورسلی پروپورشنل ان کے فائدے میں ہے. بٹ ابھی آئی ڈونٹ تھنک ابھی بات ہوگی. ویسے بھی عامر میں تو کنونسڈ ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے کبھی بات کرے گی تو اس وقت کرے گی جب ان کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ ان کا جیل میں رکھنا ناممکن ہو رہا ہے. ابھی تو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ہے, اس کی خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں سزا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اس کا ایک اپنا لیگل لائف سائیکل ہے. ان کو چاہیے سال ڈیڑھ سال کہ عمران خان اندر ہوں, انکم ریکارڈ ہوں, یا کوئی فائنینشیل انفلوز آ جائیں, ایک ہوا بن جائے کہ شاید چیزیں ٹھیک طرف جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 4-5 دن سے آؤٹ پرفارم کر رہا ہے اسٹاک مارکیٹ ہماری, اور اسٹاک مارکیٹ ہمارے پاکستان میں ہمیشہ مینج رہتی ہے. سو کلیئرلی وہ اس کو ایک مینج ہو رہا ہے کہ سالڈ امپریشن چاہے سعودی وزٹ واز ویری امپورٹنٹ, اس کا فیل گڈ فیکٹر آیا ہے, پھر ایرینینز آئے, باقی آئے, سب چیزیں ہو رہی ہیں. سو ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ بھی بات نہیں ہوگی, لیکن عارف حبیب از ون آف دا اسمارٹسٹ بزنس مین پاکستان کے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب بھی بات چیت ہوتی 12-13 بڑے ایکسپورٹرز ہیں, وہی جنرل باجوہ تھے تو ان سے ملاقات بھی اسی گروپ کی ہوتی تھی, وہی کوئی اور جنرل مشرف تھے تو وہی گروپ ملتا تھا, شوکت عزیز تھا وہی گروپ تھا, جنرل عاصم کراچی جاتے ہیں تو وہی گروپ ہے. یہ دے ہیو ٹو ڈائیورسفائی. عمران خان کے پاس بھی وہی قریب ترین لوگ تھے, شہباز شریف صاحب کے پاس بھی وہی تھے, نگران گورنمنٹ میں بھی تھے, اور آج بھی وہی ہیں. ہاں, ان لوگوں کو ایک تو ذرا کھولنا چاہیے کہ یہ دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ دی انٹائر انڈسٹری یا فیوچر ڈائریکشن اینڈ آل دیٹ. تو کافی چیزیں ہیں, بٹ اس وقت تو اتنے ڈیسپریٹ ہیں, ہر چھوٹی چیز اچھی لگتی ہے. لیکن آئی ایگری وتھ یو کہ یہ وہ جو چیز مانگ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے, وہ ان کی ہے نہیں دینے کی, وہ تو دیٹ ول ٹیک ٹائم. جی بالکل. وہ میں اس میں ایک اور بھی ایشو ہے کہ اس وقت یہ کہا تو بہت جا رہا ہے, رانا ثناء اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل ہم تو صلح کے لیے تیار ہیں, وہ لوگ تیار نہیں, عمران خان نہیں مانتا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جب تک ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملے گا, کوئی اشارہ نہیں ملے گا ہمارے پاس اس حالات کے اندر, تو ہم کسی طور پہ بات چیت کرنی. اب یہ کہ بات چیت پہلے وہ ہاں کر دیں یا نہ کر دیں, یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہے. میری بڑی فنی کویشچن ہے, یہ بڑی فنی کویشچن ہے. لائٹر نوٹ, یہ عمران سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, عمران ان سے نہیں بات کرنا چاہ رہے, عمران جس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ عمران سے نہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں خیال ہے ساڑھے نال ہی گل کر لیں, بھوک چاہیے آپ کو, زیادہ مناسب رہے گا, زیادہ مناسب رہے گا. مالک میں بتایا چلا آپ نے جانا تھا, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, بہت شکریہ. اب میں آ جاتا ہوں انڈیا والے اس پہ کہ عارف حبیب صاحب نے صحیح فرمایا کہ ہمیں بھارت سے بھی بات کرنی چاہیے. بالکل آف کورس جو ہے یہ دنیا بھر میں ساؤتھ ایشیا وہ واحد ریجن ہے جس کی ریجنل انٹیگریشن نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپس میں جو ملک ہیں خطے کے وہ بالکل کاروبار نہیں کر رہے. سارک ہمارا نان فنکشنل ہو گیا ہوا ہے کیونکہ بھارت نے یہاں نہیں آیا. ہمارا روز ترکھم بارڈر اور افغانستان کے ساتھ پرابلم رہتی ہے. ایران سے شکر ہے کہ اب ہم نے کوشش کی ہے, یہ جو نیا بات چیت شروع ہوئی ہے اس کے اندر کافی زیادہ بارٹر ٹریڈ کا ایلیمنٹ بھی ہے, کیونکہ باقی چیزوں کے اندر مسائل رہتے ہیں, تو بارٹر ٹریڈ بھی ہے. چین کے ساتھ اور بڑھ سکتا ہے, ہم اس کی طرف بھی لگ رہے ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ کلیئرلی کامن سینس کی بات ہے کہ
کہ ہم نہ صرف خطے سے انڈیا سے خاص طور پہ اگر کر لیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتری ہے، وہ اس لیے کہ ان کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. مگر وہاں پرابلم یہ آتی ہے کہ وہاں پہ اس وقت فضا جو ہے وہ کوئی موافق نہیں ہے پاکستان کے لیے اسپیشلی، پاکستان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے. اور ہم بہرحال جو ہیں کمزور ملک ہوں گے، چھوٹا ملک ہوں گے، چھوٹا بھائی وہ کہہ کے بڑی کنڈیسینڈنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، مگر ہم ایک باعزت ملک ہیں، ہم ایک آنریبل ملک ہیں، تو ہم ایک حد سے زیادہ نیچے گر کے ایک باعزت یہ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. ہم وہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک پارٹی چاہتی نہیں ہے. اور اس وقت تو وہاں پہ کیونکہ الیکشن چل رہے ہیں، تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس سے زیادہ حالات خراب نہ ہو، کیونکہ وہاں الیکشن چل رہے ہیں اور ان کے الیکشن جون 1 تک چل رہے ہیں، تو وہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. ہمیں زیادہ واچفل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد رہے کہ پہلے تو 2014 کے جب الیکشن تھے تو اس وقت بھی پہلے گجرات کا تو سلسلہ پہلے تھا، پھر مظفر نگر کے رائٹس ہو گئے، مسلمانوں کو ٹارگیٹنگ کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر پچھلے اس میں پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ کر دیا. آف کورس ہم نے بدلہ لے لیا، مگر ابھی جو وہاں سے بیانات آ رہے ہیں وہ بہت ہی فکر مندی کے ہیں کہ وہ ون سٹیپ دیکھ کے، اور وہ اب تو پہلے ہی انہوں نے جو ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات پہلے وہ ڈینائبلٹی رکھتے تھے، پلازیبل ڈینائبلٹی، اب وہ اون کرتے ہیں گھس کے مارا. ویسے عامر صاحب اگر دیکھا جائے تو الیکشن کیمپین کے دوران یہ لوگ کرتے ہیں، یہی گفتگو کرتے ہیں. یہ کیونکہ صرف گفتگو نہیں ہوتی ہے، میں نے جس طرح کہا پچھلے الیکشن میں مودی صاحب جو ہے انہوں نے وہ بالا کوٹ والا واقعہ ہوا تھا، اور ہم نے آف کورس اس کا پھر جو بڑا مؤثر جواب بھی دیا تھا ان کو، بلکہ بہت زیادہ اچھا. وہ ابھی لندن والا جو سلسلہ اس کے بعد ہی ہوا تھا، ان کا پائلٹ صاحب دانت کھٹے کر دیے تھے. مگر اس لیے یہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں آپ نے 370 کر دیا، ان کے بڑے مسائل ہیں. وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم یہ پاکستان کا آزاد کشمیر بھی لیں گے، اور یہ پھر ایک قسم کا ہمارے زخموں پہ نمک بھی رکھنے والی بات ہے کہ آف کورس ہمارے برے حالات ہیں. تو ان کا یہ آرگیومنٹ وہ بیچا جا رہا ہے وہاں پہ کہ جناب یہ کشمیر کے اندر بھی ری تھنکنگ چل رہی ہے کہ ایک ملک جس کے اندر جو ہے اس طرح کا بے تاشا. میں انڈین ٹیلی ویژن، انڈین میڈیا کو کافی فالو کرتا ہوں، تو وہ وہاں پہ یہ باقاعدہ لائن بیچی جاتی ہے کشمیر کی طرف سے، اس طرح کے کوٹیشنز، انٹرویوز جعلی سے دکھائے جاتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں آٹے کا تھیلا اتنے ہیں، وہاں پہ پاکستان کے دیکھ لیں اندر آٹے کا تھیلا اتنا ہے، ہم وہاں جا کے کیا کریں گے. سو یہ صرف بھارت میں نہیں، کشمیر کے اندر بھی، مقبوضہ کشمیر میں بھی یہ مسالہ بیچا جا رہا ہے. تو یہ خطرناک ہے. ایک تو یہ راجناتھ سنگھ کا یہ بیان کہ وہ یہ کھل کے یہ والی باتیں کہنا، دوسرا جو مودی صاحب کا جو کہا یہ کچھ عرصے پرانا ہے، تو مگر یہ بڑی خطرناک ہے. وہ اس لیے کہ ایک تو یہ ظاہر آف کورس بڑی ریسسٹ ہے کہ اس میں وہ گھس بیٹھیے، انفلٹریٹرز کو ان کی یہ ترجمہ ہے کہ گھس بیٹھیے کہنا مسلمانوں کو. ان کے 14% تقریباً 18-20 کروڑ مسلمان ہیں، چھوٹی منورٹی نہیں. ہمارے ہاں تو بیچارے اس لیے زیادہ بھی پس جاتے ہیں کہ وہ بھی زیادتی ہے جو ہوتی ہے کہ 1% ہے. نہیں، وہ ایک علیحدہ کنٹروورسی یہاں ضروری ہو گئی. اینی وے انہوں نے یہ جو کہا کہ جناب یہ 14% مسلمان یہ گھس بیٹھیے ہیں، اور ایٹ سٹیک جو ہے یہاں پہ تیسری دفعہ اگر یہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو بہت کچھ ہے. پہلے ہی آپ دیکھیں انہوں نے 370 کا جو کشمیر کو حصہ بنا لیا، یونین ٹیریٹری بنا لی، اس کے 3 ٹوٹے کر دیے، تو 2 ٹوٹے کر دیے. ابھی جو ہے وہ اس کے بعد رام مندر بنا دیا، اس کی ویو کے اوپر یہ وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد ان کی کوششیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں 400 سیٹیں مل جائیں گی یا 2/3 میجورٹی. اگر ان کے پاس یہ اکثریت آ جاتی ہے تو پھر آئینی ترمیم کر کے تو وہ بھارتی ہندو راشٹرا بنانا چاہتے ہیں. ویسے ٹیکنیکلی ان کی طرف سے یہ آرگیومنٹ ہے کہ ہم اسلامک ملک ہیں تو وہ کیوں نہیں ہو سکتے، مگر ان کے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو مائنارٹی ان کی بہت بڑی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی آئین اور ان کے معاشرے اور ان کی سیاست کی اساس ہمیشہ سیکولرزم رہا ہے.
وہ یہ ضرور ہماری ہپوکریسی کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں سیکولرزم پسند نہیں کرتے اور مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہم سیکولر آتے ہیں، مگر بہرحال جب وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بہت بڑا اس کے بعد یہ ہونے جا رہا ہے سٹیزن ایکٹ وہ جو لا رہے ہیں کہ جس کے اندر تمام وہ ٹارگٹ کریں گے کون کون مسلمان ہے کون کون نہیں ہے، اور ان کو یہ ٹریٹ پہلے ہی کرنا کہ وہ آؤٹ سائڈرز ہیں، گھس بیٹھیے ہیں، کوئی وہ ان کا اس سے تعلق نہیں ہے، ہزاروں سال سے وہ لوگ رہ رہے ہیں اور وہ وہاں پہ تو وہ جو اثرات ہیں، اور دوسرا یہ جو گنگ ہو قسم کا اگریسو رویہ ہے اس وقت میں جبکہ وہ آلریڈی یہ ثبوت دے چکے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں ہیں، تو ہماری کمزوری اور ہماری جو یہاں اندرونی خلفشار، عدم استحکام اور معاشی کمزوری، تو یہ وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ دو ایک دفعہ مودی صاحب یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے یہ بغیر گولی چلائے جو ہے، اور یہ خبریں بھی چھپ رہی، انالیسس بھی ہو رہا ہے، بغیر گولی چلائے پاکستان تباہ کر دیا، اکنامکلی تباہ کر دیا، اور اس کے اندر ان کی جتنی بڑی اکانومی ہے اس کے اندر ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے کوشش کی ہمیں اتنا کامیاب نہیں ہوئے خیر، اور آئسولیٹ کرنے کی کہ یو اے ای، سعودی عربیہ ان کو اپنی طرف مائل کیا انہوں نے، اور ان کا یہ یاد رہے کہ ان کی فورن پالیسی کی ایک سکسیس ہے کہ وہ سب سے فائدہ یو اے ای میں بھی وہ کلوز ہیں، وہ رشیا سے بھی تیل لے لیتے ہیں، امریکہ کے تو بیسٹ پارٹنر بن رہے ہیں، چین سے ان کی جنگ کی صورتحال ہے اس وقت جو ہے لداخ میں، مگر ان کی ٹریڈ اس سال بڑھ گئی ہے، پہلے سے زیادہ ہوئی، تو وہ ساروں سے کر پا رہے ہیں، اور ہمارا ایران کے حوالے سے یہی اب ایشو ہے کہ ہم بھی مطلب یہ ہے کہ اب چین کے ساتھ بھی جو ہے وہاں پہ بھی ہمارے اوپر یہ پریشرز آ رہے ہیں، تو ایران کے ساتھ بھی ہماری مجبوری ہے، ہم پھنسے ہوئے ہیں، اکنامکلی پھنسے ہوئے ہیں، انرجی کے پرابلم سروائیول کرنا ہے، سو یہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں یہ بڑے فیصلے ہیں، پر انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت اس طرح استحکام نہیں ہے، ورسٹ ٹائم ہے، ایشوز بہت بڑے ہیں، خطے میں ہمارے بہت بڑے مسئلے ہیں، ہماری ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ ہیں، ہماری بقا کو خطرہ ہے، مگر ہمارا اس وقت یہ جو چیلنجز ہیں ہمارے ہمسایوں کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ خاص طور پہ یہ بہت خطرناک سٹیٹمنٹس ہیں، تو یہاں پہ وہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ باقی بات تو چھوڑیں، لیڈرشپ کا دھیان ان کا وہ پیٹی ایشوز میں پھنسے ہیں، جس طرح مطلب ہم گریٹر ایک کینوس کے اوپر چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، تو اس پہ کوئی غور بھی نہیں فرما رہا، مطلب ہم ذاتی مفاد کو مقدم رکھ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ الیکشن والے دن، جس دن یہ جمعے کے دن ان کا پہلا الیکشن شروع ہوا اور جون 1 تک جائے گا، کسی نے خبروں میں بھی ذکر نہیں تھا اور کوئی یہ غور نہیں کر رہا کہ وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ کتنا سیریس ہے۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ کو یاد ہے شہباز رانا صاحب کی ہم نے ایک سٹوری کی تھی اپنے پروگرام مقابل میں، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ عید سے پہلے جو عیدی وزیراعظم آفس کے ملازمین کو دی گئی ہے، اربوں روپے کی گرانٹ منظور ہوئی ہے، تو اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ ہے کہ نہیں؟ ہم تو یہاں ایک سنگل پینی کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہاں پہ کوئی اپڈیٹ ہے اس کی؟ کیا ہوا وہاں پہ؟ جی ہم نے یہاں پہ یہ ایشو ریز کیا تھا کہ ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب کفایت شہری کی، آسٹیرٹی کی، اور ایک طرف یہ کیا کہ انہوں نے پرائم منسٹر کے دفتر کو جو وہاں کام کرتے ہیں ان کو 4 تنخواہیں اور دے دی، عید سے پہلے ہوا تھا یہ رمضان میں، اور یہاں پہ اکثر یہ رواج ہے کہ وہ بادشاہت ہے، وزیر اعظم یا وزیر صاحب وہ کہتے ہیں شرفیاں بانٹنے کی، اور فائنانس کو بھی دے دیتے ہیں، فارن آفس والوں کو بھی دے دیتے ہیں، یہ اشرافیہ کے اندر اشرافیہ ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ کے دفتر کو وہ بھی موڈ میں اچھے ہوں تو شام میں وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بونس دے دو، تو ایک تو اس کے اندر بیوروکریسی کے اندر پرابلم ہوتی ہے کہ جب لیسر بیوروکریسی اور سینئر بیوروکریسی یا بہتر وہ کر دیتے ہیں، تو ایک تو ہر کوئی سفارش ان محکموں میں جانے کی کوشش کرتا ہے جہاں بونس زیادہ ہو، جہاں نہیں ملتا وہ کہتے ہیں وہ ڈیمورلائزڈ ہو جاتے ہیں، اور کوئی پیمانہ نہیں ہے ایز سچ کہ انہوں نے کیا کمال کر دیا کہ فار ایگزامپل پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کرپٹ ترین جو ادارے ہیں وہ ایف بی آر، کسٹم وغیرہ ہیں، ان کو بھی بونسز مل جاتے ہیں، ان کو بھی جو ہے نا وہ مرضی ہے۔ اب وہاں پہ پھٹا یہ آ گیا کہ آئی ایم ایف نے اس کا
ٹیک اپ کر لیا. انہوں نے کہا جناب یہ جو آپ کٹوتیاں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ خرچے کم کریں, گورنمنٹ کا خرچہ کم کریں, سبسڈیز کم کریں, آپ یہ یوں بانٹتے جا رہے ہیں. تو آئی ایم ایف کے یہ بھی شہباز رائنا صاحب کی اسٹوری ہے, انہوں نے یہ اس پہ اعتراض کر دیا ہے کہ آئی ایم ایف وزیر اعظم کے آفس کو 4 اضافی تنخواہوں پر اعتراض کیا ہے. اور انہوں نے مزید اعتراض یہ کیا ہے کہ آپ نے بجٹ ایک بنایا جاتا ہے, پھر ایک مذاق بن گیا, کئی سالوں سے رواج ہے کہ اس کے بعد بجٹ کی کوئی سینکٹیٹی نہیں رہ گئی. بجٹ کے بعد بے دریغ پیسہ خرچتے ہیں اور پھر چپ کر کے ایک وہ ضمنی بجٹ آ جاتا ہے کہ جناب یہ بھی ایک وہ کر لے, اس میں زیادہ بحث نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں جی قبول ہے ہو جاتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا جی آپ نے یہ 24 ارب روپے کا اس معاشی بحران کے اندر بھی اضافی خرچ کیا ہے, تو ہمیں جو قرضے لیتے ہیں ہمارے سے وہ تو بجٹ کے اوپر لیتے ہیں, تو یہ جو ضمنی اس کے اندر آپ جو خرچہ کر دیتے ہیں 24 ارب روپے کا, اس سے زیادہ سینکڑوں ارب روپے کے بھی ضمنی ہو جاتے ہیں. تو اب کیونکہ وہ ٹائم نہیں رہ گیا تو وہ کہتے ہیں اس پہ بھی اعتراض کیا. انہوں نے جنرلی یہ کہا, اب یہاں پہ یہ 4 تنخواہوں پہ آ گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا امبیرسنگ ہوگا کیونکہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہوا ہے, واپس لے وہ وزارت خزانہ کہہ رہے جی ہمارے دیکھیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جرت ہے یا نہیں ہے. یہ آگے کاکڑ صاحب کے دور میں بھی اس طرح کی وہ بھی نگران وزیر اعظم ہونے کے باوجود انہوں نے بجلی اور گیس کے وصولی کے لیے جو ہے اس طرح کے وہ بھی بادشاہ بنے تھے نا اپنی ذاتی نگران گورنمنٹ کے ہونے کے باوجود, وہ بھی کہتے میں ذرا اپنی ذاتی مشہوری کر لوں, تو وہ بھی کر کے تھے, وہ بھی واپس لینا پڑا, پہلے بھی لینا پڑا, مگر ابھی جو ہے حالات بدل گئے ہیں. سو آئی ایم ایف وہ ایک جو ہے نا نو نان سینس موڈ میں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے جو للے تللے ہیں نا, مطلب ذریعہ آمدن انہوں نے پوچھ لیا بھائی اتنے پیسے آئے کہاں سے, آپ بتائیں. نہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سے آپ بھیک مانگ رہے ہیں, ہم سے آپ کہہ رہے ہیں جی ہم بجٹ کے اوپر بڑا کنٹرول رکھیں گے اور بالکل کوئی خرچے نہیں کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ گورنمنٹ کے وہ 2-3 چیزیں وہ نہیں کہہ رہے, سارے ڈونرز کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 2,500 ٹریلین 2,500 ارب روپیہ جو ہے آپ یہ مراد دے دیتے ہیں طبقے کو, اور نام بھی نہیں بتاتے. یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو رپورٹ ریسنٹلی آئی ہے کہ 2,500 ارب روپے کی مراد دے دی گئی ہیں, اس میں افراد بھی ہیں مگر وہ کانفیڈینشیل ہے, بتایا نہیں جائے گا کہ کون ہے, کہاں پر ہے. وہ جو ہے ورلڈ بینک والوں نے, یو این ڈی پی والوں نے غالباً انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ طبقات کون کون سے ہیں, کہ اس کے یہ لوگ ہیں, یہ شرافیہ کی طبقے ہیں, مگر نام نہیں دیتے. کیوں چھپایا جاتا ہے؟ تو کفایت شہری کی دوسری ایک جو سٹوری چل رہی ہے کہ ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف دعوے کفایت شہری کے کیے جا رہے ہیں, دوسرے کروڑوں کی گاڑیاں جو خریدی جا رہی ہیں. ہاں جی, یہ پنجاب کے اندر صوبائی وزیر اقلاعات جو ہیں اقلیتی امور پنجاب کی جانب سے 3 نئی گاڑیاں انہوں نے خرید لی ہیں, اور وہ بڑا ایک کنٹروورسی ہوئی ہے, پتہ نہیں یہ 2-4 روز پرانی ہے. ہم نے کوشش کی کہ ان کا ورژن آ جائے شاید, مگر یہ رمیش سنگھ اروڑا صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے بورڈ کی مخالفت کے باوجود یہ گاڑی خریدی ہیں, اور پربندھک کمیٹی کے اکاؤنٹ سے کسی کو بھی خریداری کے بورڈ کی اجازت بغیر نہیں لے سکتے تھے. اور یہ اس لیے یہ بھی ایک مطلب ہے, پشاور میں بھی وہ واقعہ بعد میں ریورس ہو گیا, پر وہاں بھی اس طرح کا گاڑیوں کا ہوا. تو ایک طرف للے تلے ہیں, ایک طرف غریب عوام مر رہی ہے, تو یہ کوئی اس طرح ملک تو نہیں چلتے. بہت شکریہ, تھینکس سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.